अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। बरसग़ीर पाक व हिंद में फ़न मौसीकी और गुलकारी से ताल्लुक़ रखने वाली एक अज़ीम शख्सियत, जिनके कि कलाम या जिनकी गायकी पाकिस्तान, हिंदो पाकिस्तान के अंदर बड़ी मकबूल थी, वो आज इस दुनिया से रुख़सत हो गई हैं। इस पे ज़ाहिर है हम हिंदुस्तान से और उन तमाम लोगों से ख़्वाह वो पाकिस्तान में हों जो उनके चाहने वाले हैं, जो मौसीकी से दिलचस्पी रखते हैं, उन सब से हम इस हवाले से इज़हार अफ़सोस करते हैं। अच्छा, एक इसके बाद जो अब सबसे अहम चीज़ है वो ये है आपके सामने जो इमरान खान साहब ने दौरा किया है चीन का। मैं समझता हूँ, जो मेरे पास इत्तलात हैं, जो मालूमात हैं, उस हवाले से इमरान का दौरा चीन जो है वो कामयाब रहा है। हमने आपको गुज़िश्ता दिनों बता दिया था कि पाकिस्तान ने अपना वज़न जो है तकरीबन 70% जो है चीन के पलड़े में डाल दिया था। अब वहाँ पर जो मामलात हुए हैं और जो कुछ चीज़ें तय हुई हैं, उसमें जो मामलात हैं, एक तो सी पैक की एक्सटेंशन के हवाले से है, वो ज़ाहिर है कामयाब हुई और उसमें हमें जो पता लगा है कि मज़ीद कुछ चीज़ों की एक्सटेंशन आई है। मतलब ये कि पहले वो सड़कों तक था, अब वो सनत के हवाले से भी आ गया है। ग़ालिबन 4 सनतों की बात की जा रही है कि उसमें चीन जो है मज़ीद इजाफ़ा करेगा। तो सी पैक के हवाले से ये अच्छी चीज़ थी, लेकिन सी पैक पर मज़ीद जहाँ तक आपने सुना है ना तमाम वज़ीरों की बातें, वो तो आके सब गुडी कर रहे हैं। गुडी है, लेकिन साथ में कहीं थोड़ी बहुत सी तहफ़्फ़ुज़ात भी थे जो कि पाकिस्तान ने दूर किया और स्टिल अभी है एक दो चीज़ों पर। उस पर एक तो ये है कि चीन जो है सी पैक पर मज़ीद तेज़ी चाहता है, और दूसरा ये है, वही चाहता है कि जो कुछ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है, उस सिक्योरिटी की सिचुएशन के ऊपर कुछ चीन को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ चीन की एडवाइसेज़ हैं इस हवाले से। उस पर एक बातचीत है, उस पर कुछ यकीन दहानी चाहते हैं, जिसकी कुछ इमरान खान ने करा दी है। और चंद एक मामलात हैं, वो ये हैं कि जिससे कि पाकिस्तान के जो मामला जो स्ट्रेटेजिक हवाले से, जो दिफाई हवाले से कुछ मामलात हैं जिस पे चीन पेशरफ़्त चाहता है या पाकिस्तान से ताउन करना चाहता है, वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं समझता हूँ कि इमरान खान बग़ैर फ़ौजी क़यादत के या दिफाई माहिरीन के वो वहाँ पर फ़ैसले नहीं कर सकते थे। तो जो हमारे पास इत्तला है बीजिंग से हुए कि चंद एक दो चीज़ें हैं जिस पर कि इमरान खान साहब जो हैं दिफाई क़यादत से और अस्करी क़यादत से बातचीत करने के बाद उसको गो हेड करेंगे, और उसका जवाब देने के लिए शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो दोबारा चीन जाएंगे, और साथ हो सकता है उनके साथ कुछ और एक दो लोग भी जाएं। बहरहाल जो असल था मसला, जो हमने आपको पहले बताया था कि अमेरिका के बाइकाट के बावजूद चीन का समर ओलंपिक्स का कामयाब इनेकाद और 30 या 35 ममालिक के लोगों की उसमें शिरकत जो है बुनियादी तौर पर जो हमने आपको कही थी, और अब वाज़े भी होती जा रही है कि जो ईरान जो चीन का बेल्ट एंड मंसूबा है, वन रोड का, वो मंसूबा जो है वो कामयाब होने जा रहा है। और जो बुनियादी तौर पर इसका जो एक तस्वुर है इक़्तिसादी और तिजारत के हवाले से एक सुपर पावर बनने का, उसमें जो जो ममालिक या जो जो स्टेक होल्डर जहाँ जहाँ उसमें अंदर कहीं कोई ऑब्स्टिकल्स पैदा कर सकते हैं, वो सब तकरीबन वहाँ पर मौजूद थे। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत कामयाब चीन के हवाले से भी था और पाकिस्तान के हवाले से भी था। पाकिस्तान का हमने बता दिया। और दूसरी एक बात यह है कि जैसे कि हमने आपको कहा कि पाकिस्तान ने चीन की तरफ अपनी खारजा पॉलिसी करने की यकीन दहानी कराई, कुछ चीज़ें ओके भी कर दिए, लेकिन उसके साथ ही हमने आपको बताया था कि मगरब इस पर नाराज़ है। इमरान खान की जाने से पहले ही हमने आपको बताया था, उससे पहले, कि भाई अगर ये मामलात होते हैं, और हमने ये मशवरा भी दिया था कि पाकिस्तान बात करे, चाइना से मुशीर ले और सारे मामला, तो हमें जो पता लगा है उस पर कुछ पेशरफ्त हुई है। लेकिन इमरान खान के जाने से पहले ही यहाँ पे जो मगरिब है और उनके जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उन्होंने यहाँ पे हालात ख़राब किए। आपने देखा कि यहाँ पे पंजगुर वगैरह के अंदर बहुत सारे धमाके हुए और दहशतगर्दी हुई, और उसमें कुछ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए। मैंने उसी दिन आपको कहा था कि ये स्टिल होंगे, क्योंकि इसलिए हो रहे हैं कि अमेरिका नहीं चाहता कि सी पैक जो है उसको तरक्की दी जाए। अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है चीन के साथ जाए, तो लिहाजा ये सारे मामलात होंगे। और आज भी अब देखा, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरे बात करने से तकरीबन 10-15 मिनट पहले पता लगा है कि अफ़गान बॉर्डर से वहाँ पे फिर दोबारा दहशतगर्दी हुई है और मतलब दरअंदाज़ी हुई है। तो ये दरअंदाज़ी होगी। अच्छा, ये यहाँ से भी होगी, बलूचिस्तान में भी होगी। मैं आपसे बता रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की वारदातें होंगी।
IMF FATF آپ کو تنگ کرے گا. اب آپ دیکھیں کہ میں نے یہ بات آپ کو 3 دن پہلے کہی تھی کہ IMF پاکستان کو ٹف شرائط دے گا, اور آج آپ نے سن لیا کہ IMF کی طرف سے باتیں آ گئیں. اب ایون دو کہ IMF یہ کہہ رہا ہے کہ جو اقوام متحدہ نے جن تنظیموں کے خلاف یا جن لوگوں کے خلاف مقدمہ بنانے کی بات کی ہے یا جن کو ناپسندیدہ عناصر قرار دیا گیا ہے, وہ بھی اس پہ بھی پاکستان کارروائی کرے. مطلب اب ہر جگہ جو ہے IMF جو ہے آپ کو ڈکٹیشن کرے گا. اسٹیٹ بینک تو چلا گیا, ہم اسی لیے آپ سے کہہ رہے تھے کہ جب اسٹیٹ بینک چلا جائے گا یہ معاملات ہوں گے تو آپ پھنسے چلے جائیں گے. اب یہ بات جا کے پاکستان نے وہاں چین کے ساتھ کی ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہاں چین کے ساتھ بات ہوئی ہے کہ بھئی ہمارے یہ معاملات ہیں, IMF کے ساتھ مجبوریاں ہیں. اسی پس منظر میں چین نے کچھ ان سے باتیں کی ہیں جن کے طرف میں نے آپ کو اشارہ کیا کہ وہ اب یہاں پر آ کر عسکری قیادت سے اور حکومت کی جو اور اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بات کر کے ان کو اعتماد میں لے کے وہ معاملات کریں گے. تو اب یہ جو مغرب جو کچھ پاکستان کے خلاف کارروائی کر رہا ہے یہ ہوں گی. اچھا, اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو معاملہ اس وقت چل رہا ہے سارا پاکستان کے خلاف جو ہم بتا رہے ہیں, تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ پاکستان کو ایک بہت متحرک ڈپلومیسی جو ہے اختیار کرنی پڑی ہوگی. اچھا, اس حوالے سے آپ کو بتایا عمران کا دورہ بھی ہے متوقع اسی مہینے, شاید غالباً ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ روس کا دورہ ہونے والا ہے, شاید ہو سکتا ہے اسی مہینے ہو جائے یا اگلے مہینے کے آخر میں, میرے خیال سے شاید ہو سکتا ہے اگلے مہینے کے شروع میں نہیں اسی مہینے میں ہو جائے گا. اور اس دورے سے جو ہے وہ مزید جو ہے پاکستان کو, چین کو, روس کو قریب آنے کا موقع ملے گا. اب اس تمام صورتحال میں جو ہم نے آپ کو بتایا نا کہ جو اکیلا اس خطے کے اندر رہ رہا ہے ملک وہ رہ رہا ہے بھارت. اچھا, بھارت جو ہے وہ اب کبھی چین کے ساتھ سامنے کھڑا نہیں ہو جاتا, لیکن اس ساتھ میں چاہتا بھی یہ ہے کہ چین کو یہاں پہ قدم نہ جمانے دے امریکہ کی خواہش کے اوپر. دوسری بات یہ ہے کہ اب امریکہ بھارت سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اگر اس نے بھارت کے امریکہ کے ساتھ چلنا ہے تو وہ روس کے ساتھ بھی کھڑا ہو. یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ بالکل بات ہے. اب بھارت روس کے خلاف نہیں کھڑا ہو سکتا کیونکہ بھارت کے دفاعی منصوبے روس کے ساتھ ہیں, وہ S-400 ہم نے آپ کو پہلے بتایا تو وہ سارے معاملات ہیں. تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ بھارت امریکہ کے کہنے پر چین کے بھی خلاف ہو جائے اور روس کے بھی خلاف ہو جائے. تو لہٰذا بھارت جو ہے اب جسے کہتے ہیں نا کہ وہی اب جو پاکستان کام کر رہا تھا نا دو رخی, اب بھارت اس ٹریک پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن اب بھارت ایک کام جو کرے گا وہ یہ کرے گا کہ پاکستان کو, جس میں نے آپ سے کہا نا وہ غیر مستقل, اس کی پوری کوشش ہوگی. میں آپ کو وقت سے پہلے بتا رہا ہوں, اور یہ تجزیہ نہیں, یہ خبر ہے کہ بھارت میں اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ عمران خان کے چائنا کے کامیاب دورے کے بعد بھارت کوشش کر رہا ہے کہ جو CPEC کے ساتھ ساتھ جو حلقے ہیں یا جو ادارے ہیں کے ساتھ جو ان کے ملک ادارے یا علاقہ جات جو کچھ بھی آپ کہہ لیں, مطلب وہ تمام علاقے یا ایلیمنٹس یا پروجیکٹس جو کہیں نہ کہیں CPEC کو سپورٹ کرتے ہیں جس میں چائنا کا مطلب مفاد ہے, اس کو ہٹ کیا جائے. اس کا ایک فائدہ ہوگا کہ اس سے ایک تو پاکستان کی پوزیشن خراب ہوگی کہ پاکستان کی سیکورٹی ویک ہے, کیونکہ ابھی جیسے میں نے کہا کہ عمران کے جانے سے پہلے جو مغرب نے جو کچھ اور بھارت نے اور NDS نے جو کروایا بیسیکلی طور پر ایک پیغام دینا تھا چین کو کہ آپ یار پاکستان عمران کے خان کے اوپر یا پاکستان کے اوپر آپ کندھوں پہ مطلب نہ استعمال کریں, اس پہ یہ تو ان کی اپنی سیکورٹی کچھ نہیں ہے, یہ تو CPEC کے اوپر بھی ہم نے ہونے لگیں گے. تو بنیادی طور پر ایک دیا کرتا, لیکن یہاں پھر میں نے آپ سے بتایا کہ چین کے ساتھ بات ہوئی, چین پہ سیکورٹی کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہوئی ہیں, وہ فی الحال ابھی ہمیں پتہ ہے لیکن ہم یہاں ڈسکس نہیں کر سکتے ملکی مفاد کے اندر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھارت جو ہے نا پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرے گا اور یہ سارے معاملات کرے گا, بھارت ہی کر سکتا ہے. تو لہٰذا وہی جو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت محتاط ہو کے اپنی خارجہ پالیسی کو تھوڑا سا متحرک کرنا پڑے گا. اچھا, امریکہ نے کر رہا ہے, ساتھ بھارت بھی کر رہا ہے. امریکہ نے فوراً یہ دیکھتے ہوئے کہ اب پاکستان کیونکہ ادھر جا رہا ہے تو اس نے فوراً ایران کے ساتھ پنگیں بڑھانی شروع کر دیں. امریکہ نے فوراً ہی ایران کو کیا کہتے ہیں وہ جو آپ کو پتہ ہے نا پابندیاں وغیرہ لگی تھی اس پہ فوری طور پر چھوٹ دے دی. تو یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا بنیادی طور پر یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت جو بڑی تیزی سے جو دنیا کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی نا, اب یہ اسٹینڈ آف ادھر آپ کا روس کا اور چین کا, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روس اور امریکہ کا جو اسٹینڈ آف ہے اس میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی دونوں طرف سے نیوکلیئر ہتھیار کی جو ہے موومنٹ ہوئی ہے. اب ظاہر سی بات ہے نیوکلیئر ہتھیار کا مطلب یہ ہے کہ ہتھیار اگر نیوکلیئر خدا نہ خواستہ فل اسکیل وار ہوتی ہے تو پھر بڑی تباہی ہوگی اور دوسرے ممالک کی بھی تباہی ہوگی, پھر وہ تو ورلڈ وار بھی ہو سکتی ہے, تھرڈ ورلڈ وار بھی ہو سکتی ہے. تو لہٰذا اب سر جوڑ کے بیٹھ گئے ہیں, جس میں نے کہا تھا کہ نیٹو بھی اور دوسرے بھی, چائنا بھی اور دوسرے جو یورپین یونین بھی ہے کہ بھائی اس کو کیا کرنا چاہیے. تو اب لگتا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شاید فل اسکیل والدہ ہو, لیکن جو ہائبرڈ وار ہے ایک دوسرے کے خلاف, کو دہشت گردی, کوئی یوکرین کے اوپر وہ حملہ کر دیں, کوئی جوابی حملہ سمندروں کے اندر کچھ کر دیں, یا کوئی ایک دوسرے کے کیا کہتے ہیں وہ اسپیس وار وغیرہ کر کے کچھ قسم کی کوئی چیزیں کر کے نا وہ ہو سکتا ہے اس قسم کے. لیکن جو کہ ایک فل اسکیل وار ہوتی ہے نا کہ جیسے ہوائی جہاز آ رہے ہیں اور ایئر اٹیکس ہو رہے ہیں اور باقاعدہ انفینٹری جو کر رہی ہے, وہ شاید مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہوگی, کیونکہ جو حالات اس وقت ہیں وہ بھی نیوکلیئر پاور ہے, وہ بھی نیوکلیئر پاور ہے. اور چین نے بھی, ہمیں جو پتہ لگا ہے, چین نے بھی یہی کہا ہے کہ زیادہ اس معاملے کو نہ بڑھایا جائے. تو لگتا تو یہ ہے کہ یہ جو جنگی ماحول پیدا ہوا نا, اس جنگی ماحول کے اندر نا بہت سارے ممالک جو ہے نا اپنی کی جو ہے مطلب اپنی
خارجہ پالیسی تبدیل کریں گے، کون کس کے ساتھ ہے، جنگی ماحول کو دباؤ رکھتے ہوئے کئی ملکوں سے کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے گا، بڑی طاقتیں ملا لیں گے اپنے ساتھ، کچھ کو روس چین ملا لیں گے، کچھ کو امریکہ ملا لے گا دباؤ دے کے، مطلب یہ خوف جنگ کا ایک سینیریو جو ہے نا ورلڈ کے وار قریب ہے، بالکل یہ سینیریو ڈیولپ کر کے اس پہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ اچھا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ترکی بھی اس حوالے سے بہت اہم ہے، ترکی کیونکہ 2023 میں آپ کو بتایا وہ سلطنت عثمانیہ آٹومن امپائر وہ اس کے حوالے سے کچھ سوچ رہا ہے، اس کی ایک اپنی سوچ ہے، وہ تھنکنگ کی وجہ سے وہ اسرائیل کے ساتھ ذرا بہت سے لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں وہ مسلمان، بٹ دیکھیے وہ مسلمان ایک ہونا علیحدہ بات ہے، مسلمان تو عربی بھی سارے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے، وہ جو میں کچھ باتیں اشارتاً کہوں گا، کھل کے نہیں کروں گا کیونکہ ہمارے معاملات جو ہیں سفارتی سطح پر ہوتے ہیں، وہ پھر باتیں آتی ہیں کہ آپ کھول دیتے ہیں، وہ اپنے جو ہے نا معاملات 2023 کے دیکھ رہا ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ 2023 کے اندر جن جن علاقوں پہ اس نے جانا ہے یا جہاں جہاں وہ انویٹ کر سکتا ہے، جس کے اوپر وہ اس نے اپنا کنٹرول حاصل کرنا ہے، ان علاقوں کے اندر وہ کس کو کہاں کس کی مدد ہوگی، اور وہ وہاں اپنی اکنامیکل آئندہ آنے والی صورتحال کو ترکی مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ ترکی کی کوشش یہ ہے کہ ادھر اگر حالات خراب ہوتے ہیں یا یہ جو معاملہ اس وقت چل رہا ہے، وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اسرائیل کی جو گیس ہے، قدرتی گیس، اس کو ترکی کی کوشش یہ ہے کہ وہ اپنے ذریعے سے یورپ میں پہنچائے۔ تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو ترکی کو باقاعدہ کمائی ہوگی، ٹھیک ٹھاک ترکی کو پیسے ملیں گے، ظاہر سے ریونیو آئے گا، اس گیس سے فائدہ بھی اٹھائے گا، اور جب اسرائیل کی ایک بڑی انویسٹمنٹ ہو جائے گی، اسرائیل کی بڑی گیس کی پائپ لائن ترکی سے ہوتے ہوئے گزرتی ہوئی استنبول سے، اور جب گزرتی ہوئی جائے گی یورپ کے اندر، تو ظاہر سی بات ہے اسرائیل بھی پھر ڈیفینس کرے گا۔ اسرائیل آگے دنوں میں نے آپ کو پہلے بتایا اور کہہ چکے ہیں اور نظر بھی آ رہا ہے کہ اسرائیل آئندہ آنے والے دنوں میں ایک بڑی طاقت ہوگی، طاقت ہے ہی سارے، ابھی بھی اس کی ایک بہت بڑی ہے کیونکہ جو ابراہم ایکارڈ کے اندر جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل کی جو ایکسٹینشن ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے بڑی تیزی سے، بہت ساری چیزیں آپ کو نظر نہیں آ رہی، خبروں میں نہیں آ رہی، ٹی وی پہ نہیں آتی، کیونکہ سارا میڈیا سب کچھ سب انہیں کا ہی ہے، تو وہ جو چیز چاہتے ہیں کسی چیز کو بریک کرنا یا لیک کرنا چاہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، باقی ہر بات وہ نہیں دیتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل کے معاملات وہ اپنا درست کر رہا ہے، ادھر عرب ممالک بھی کچھ درست کر رہے ہیں، خیر عرب ممالک کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک طریقے سے اسرائیل قبضہ ہی کرنے جا رہا ہے، لیکن جو ترکی کر رہا ہے، ترکی تو میں نے بتایا کہ اس کے اپنے کچھ گول ہیں، عرب ممالک کے کیا گول ہو سکتے ہیں، سعودی عرب کے کیا گول ہوں گے، یو اے ای کے کیا گول ہیں، بحرین کے کیا گول ہیں، یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ اگر اسرائیل سے تعلقات قائم کر رہے ہیں تو پھر وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے ویل للعرب کہ عرب کی تباہی بعد میں ہونی تو خیر ترکی کی بھی ہے کیونکہ ترکی بھی ادھر جا رہا ہے، لیکن ترکی کا بہرحال ایک گول ہے کہ سلطنت عثمانیہ جو آٹومن امپائر، بہرحال دیکھیے یہ سب آگے مستقبل کی باتیں، لیکن یہ ساری چیزوں کے اندر نا تمام ممالک جو ہے نا اپنی ایک وہ کر رہے ہیں، سب بندیاں کر رہے ہیں۔ تو یہ مجھے حال ہے کہ ہر ملک جو ہے نا اس وقت جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت کسی بھی ملک کے بارے میں آپ کچھ کہہ نہیں سکتے، مطلب ابھی آج سے میں بات کروں تجزیہ دے رہا ہوں، کل ہو سکتا ہے 48 گھنٹے بعد کوئی بھی ملک جو کوئی نئی پوزیشن لے کے بیٹھا ہو۔ جرمنی نے فوری طور پر آپ کو پتا ہوگا، جرمنی نے فوری طور پر روس اور امریکہ کے تنازع میں، مطلب جسے کہتے ہیں نا، میں نے پہلے کہا تھا کہ روس اور فرانس پہ ہمیں ویسے ہی ڈاؤٹ ہو رہا تھا، اس نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے کہا کہ ہم فی الحال لا تعلق ہیں۔ تو یہ جو ایک اسٹینڈ آف بنا ہے یہ بڑا خطرناک تو ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا جب میں آپ سے بات کروں جو ہمارے پاس سفارتی ذرائع سے جو خبریں آتی ہیں اس سے ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ نیٹو کے اور جو دوسرے ممالک ہیں، ظاہر اور بھی تو بیٹھے نا، آسٹریلیا وغیرہ بھی بیٹھے ہیں، حالانکہ گو کہ آسٹریلیا کا یہاں سے کوئی تعلق نہیں ہے، برطانیہ ہے رشیا کے خلاف، لیکن بہت سارے معاملات میں چونکہ یورپ جو ہے 2 جنگیں دیکھ بھی چکا ہے، 2 جنگوں کی تباہی دیکھ چکا ہے، تو لہٰذا یہاں کے جو ایکسپرٹس ہیں جو ہیں لوگ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ نہ ہو، لیکن جیسے میں نے کل کہا کہ کچھ لوگ ہیں، کچھ قوتیں ایسی ہیں جو چاہتی ہیں کہ ایک دفعہ بہت بڑی جنگ ہو اور ان کا اسلحہ بکے، تو ہو سکتا ہے شاید وہ کہیں کمپرومائز کر جائیں اور فل اسکیل وار کی جگہ وہ فل اسکیل وار کی جگہ چھوٹی سی جنگ کروا دیں، چھوٹی جنگ مطلب ایک جسے کہتے ہیں نا کہ لمیٹڈ وار ہو جائے۔ بہرحال یہ ہوگی تو ضرور کہیں نہ کہیں، چاہے وہ میں نے بتایا نا کہ اسپیس کے اندر ہو جائے یا ہائبرڈ وار ہو، آج کل آپ کو پتہ ہے ڈیجیٹل کا زمانہ ہے، ایک دوسرے کی سیٹلائٹ جام کر دی جا سکتی ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے، فائبر آپٹکس کے وہ چیزیں کاٹی جا سکتی ہیں، کچھ اور ہیکنگ کی جا سکتی ہے، اقتصادی سطح پہ مطلب جنگوں کے کئی مطلب اس وقت جو ہے نا ہتھیار ہیں اور کئی ایسی چیزیں ہیں جو بہت سی چیزیں ابھی ہمارے بھی سامنے نہیں ہیں، سپر پاور نے ایک دوسرے کے لیے کیا کیا چیزیں تیار کر رکھی ہیں، لیکن اصل جو ہمارا تجزیہ دینے کا مقصد ہے کہ دنیا جو ہے نا اس وقت انتہائی غیر یقینی کی صورت میں ہے، کل کیا ہو جائے، اگلے 48 گھنٹے میں کیا ہو جائے، یہ اس وقت کوئی بھی بات کرنا، کوئی بھی ملک، کوئی بھی جو ہے مطلب پالیسی ساز ادارہ جو ہے اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہر پالیسی ساز ادارہ، ہر بڑی طاقت، ہر چھوٹے سے چھوٹا ملک، ہر بڑے سے بڑا ملک اپنی سمت کو درست کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو پاکستان کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں اپوزیشن کے پاس وہی بیوقوف والی باتیں کہ ہم اس کو گرا دیں گے، اس کو اٹھا دیں گے، کچھ بھی نہیں ہونے والا، یہ پوری کوشش کر لیں۔ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ فی الحال کوئی کسی بڑی اس کے اوپر نہیں جا رہی،
اور ٹھیک ہے وہ کھانے وانے کھا لیں، سب کچھ کر لیں، دعوتیں کر لیں، لیکن فی الحال مجھے جو ہے نا فوری طور پر پاکستان کے اندر کوئی بڑی تبدیلی ایسی نظر نہیں آ رہی. جو تبدیلیاں آنی ہے سسٹم کے اندر وہ چیزیں پائپ لائن میں ہیں، وہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے 2023 یا 24 کے اندر یا نیکسٹ حکومت میں جو آنے والی کون سی حکومت آتی ہے کس طریقے سے کرتی ہے وہ دیکھی جائے گی. اور ایون جو چائنا ہے، چائنا بھی دیکھ رہا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چائنا کی بھی نظر پاکستان کے آئندہ انتخابات کے اوپر ہے، اور چائنا بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے جو بھی گورنمنٹ آئے اس کی جو یہاں پہ انویسٹمنٹ ہے اس کو تحفظ ملے. تو یہ سارے معاملات ہیں، آئندہ آنے والے دنوں کے اندر بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی. آج کے لیے اتنا ہی خبروں پہ، کل انشاءاللہ جو بھی خبریں ہوتی ہیں میں انشاءاللہ اس کے اوپر تجزیہ لے کے آپ کے ساتھ ضرور حاضر خدمت ہوں گا. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.